अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन वॉर रूम में खुशामदीद कहते हैं। और ये एज़ वी स्पीक बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये जंग हमारी ज़िंदगी की, मेरा ख़्याल है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम ये कहें कि ये एक अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ़ किस्म की जंग है। मुख्तलिफ़ इसलिए क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैल रही है, मुख्तलिफ़ इसलिए क्योंकि ये पता नहीं है किस तरफ जाएगी। जिन्होंने शुरू की जंग उनको अपने जंग के ऑब्जेक्टिव्स का भी नहीं पता कि क्या हैं। इससे पहले कि हम आज की डेवलपमेंट्स पे बात करें, आज 8वां दिन है जंग का, तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि आपको एक दफ़ा से फिर याद दहानी कराते चलें कि व्हाट इज़ दिस वॉर अबाउट। अभी तक जो हमारे सामने फैक्ट्स आए, एक तो ये ईरान पर अमेरिका ने और इज़राइल ने मिल करके हमला किया। ये डिबेट रहेगी फॉर एवर कि किसने किसको करवाया, लेकिन तारीख़ तो यही बताती है कि अमेरिका को इज़राइल जो है वो उसको इनकरेज करता रहा ओवर द लास्ट couple of decades। इज़राइल ने अपना जो ये चलाई कैंपेन, ये जो अटैक शुरू किया, ऑपरेशन का नाम रखा रोर लायन के, यानी शेर जो गुर्राता हुआ उसका। अच्छा, अमेरिका ने इसका नाम रखा एपिक फ्यूरी के, बड़ा गुस्से में एक हम बड़ा यानी कि तारीख़ी एक गुस्से से भरा हम एक कैंपेन करेंगे। और ईरान ने जो जवाबी किया है, अपना जो रिस्पॉन्स दिया है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए, उसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन फातेह खैबर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको मालूम है कि जब जंग खैबर हो रही थी और फिर जो वो दरवाज़ा किले का तोड़ना था, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरे एक तारीख़ है पर मुहित है कि ये उनका जो रोल था जंग खैबर में, और उनकी जो ताकत थी, उनकी जो एक कॉन्फिडेंस था, और अल्लाह का जो करम था, रसूलुल्लाह की जो एक लीडरशिप थी। बहरहाल तो ये हम देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे सामने जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि अमेरिका और इज़राइल ने उस मौके पर, जबकि न्यूक्लियर टॉक्स में ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के कहने के मुताबिक बात बहुत आगे चली गई थी और ईरान ने तकरीबन हर चीज़ पर अग्री कर लिया था, और लेकिन उस अग्रीमेंट को आगे ले जाने की बजाय, उसको डिप्लोमेटिक कंक्लूजन पे लाने की बजाय, अमेरिका और इज़राइल जो 4 महीने से, नाउ दीज फैक्ट्स आर आउट इन द ओपन, 4 महीने से ये प्लान कर रहे थे कि वो आखिर उन्होंने अटैक ही करना है, असल में अटैक ही करना है, एंड दिस वाज बेसिकली नेगोशिएशंस वर कवर। अच्छा, तो ये जब मामला हो गया और ये तय कर लिया उन्होंने अटैक करें, तो अटैक जिस तरीके से किया है इस वक्त ईरान जो है, आज हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट अमेरिका के सदर की, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि ईरान विच इज बीइंग बीटन टू हेल has apologized and surrendered to its Middle East neighbors and promised that it will not shoot at them anymore। मतलब कि ईरान में जो लोग हैं, हमारी कुछ लोगों से बात हो रही है गाहे बगाहे थ्रू द डे, वो बता रहे हैं कि जिस नौयत की बमबारी है, कार्पेट बॉम्बिंग शुरू की हुई है, अपना जो टेक्नोलॉजी का जोम है उसको लेके, और ये सोच के कि चारों तरफ से घेरा हुआ है ईरान को, क्योंकि इनकी बेसेस हैं ऑल अराउंड इन द रीजन। तो इन्होंने ये जब अटैक किया तो उनका ख्याल था कि ईरान की बड़ी तेज़ी से मसमार कर देंगे, उनकी विल को ख़त्म कर देंगे, उनके सुप्रीम लीडर को इन्होंने शहीद कर दिया। उसके बाद इनका ख्याल था कि अंदर खलबली मचेगी, लेकिन आप देख रहे हैं तमाम तज्जिया निगार वेस्ट के ले लें, जो रीजन के हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ईरान के लोगों में ज़्यादा एक हिम्मत, जज्बा पैदा हो गया। अच्छा, मिलिट्री, ये तो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे अगर देख लें तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी का आपके सामने सब कुछ है कि जगह जगह से एक तो अमेरिका की मल्टी बिलियनर वॉर मशीन है, दूसरी तरफ से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वर्थ ईरान की वॉर मशीन है, वो कहाँ 40 साल से सैंक्शंस यानी उस पर लगी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल, दे हैव द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर वो ईरान को अभी तक नहीं कर सके, ज़ेर नहीं कर सके। तो ईरान जो है इस फाइटिंग बैक, और साथ इसका एक जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी सबके सामने, पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, और यानी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैनेज किया, बट एनीवे इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, जो एनर्जी और गैस जो 2 मेन
ہیں یعنی کہ سورسز جس کی فاؤنڈیشن جس کی بنیاد پر انڈسٹری چلتی ہے وہاں آپ دیکھیں کیا ہے. اچھا سائبر جو ہے وار وہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے اور اسپائی انٹیلیجنس کے جو سسٹمز ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. لیکن ایکٹیو امریکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بڑا اس کے آگے اس کے پاس اسرائیل نے آپ کو معلوم ہے کس طرح کے جا کے پینیٹریٹ کیا ایران میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی جگہ جگہ جہاں جہاں اس کو CIA کے اس کو پتہ ہے کہ موجود ہے اڈے. ابھی واشنگٹن پوسٹ کی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ امریکہ کا جو CIA کا جو اڈا سعودی عربیہ میں تھا اس کو ٹارگٹ کر کے ایران نے اس کو they've destroyed that center and so on. اچھا اب خطے میں سے آوازیں آ رہی ہیں جو امریکہ کے ایلائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس کریں اب یہ بات چیت کرنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرام دا گلف آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے جو ترکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اردوغان انہوں نے بات کی ہے اپنے ہم منصب سے جو پرائم منسٹر ہیں UK کے, ان سے کہا کہ کچھ کریں اس پہ زیادہ ہمیں فوکس ڈپلومیسی پہ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ امریکہ اور یہ اسرائیل اٹیک کرتا رہا ایران پہ تو یہ پورا کے پورے خطے کے لیے تباہی کا معاملہ ہے. تو وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو نہیں ہوا. لیکن اب ہم ادھر ویئر از دس گوئنگ ٹو ٹیک اس, یہ اس پہ بفور وی گو ٹو دا گیسٹ لاسٹ پوائنٹ از کہ اس سے بڑا ایک خوفناک, ایک کرمنل, ایک انلیگل, ایک تباہ کن سٹیپ کوئی نہیں لے سکتا تھا میرا خیال ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا. دیر از نو لاجک ٹو اٹ. یہ بالکل ایک بربریت ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہوں گے اور تباہی ہے اس کا کوئی انتہائی نہیں ہے. ہمارے ساتھ فارمر امبیسڈر پاکستان کی چین میں, یورپین یونین میں, بیلجیم میں, لکسمبرگ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں. بہت شکریہ نغمانہ فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ ناظرین ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے گلوبل اسٹڈیز کے اسکول کے ڈاکٹر عادل, پروفیسر عادل نجم صاحب. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. پاکستان میں سب ان کو بہت جانتے ہیں اور یعنی کہ شروع انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی یہ رہے بہت ویری پاپولر. تو بہت شکریہ آپ کا بھی عادل, آپ نے ہمیں جوائن کیا امریکہ سے, آپ نے جوائن کیا پاکستان میں اسلام آباد میں. ہمارے ساتھ نغمانہ ہاشمی صاحب ہیں. تو ویری کوئکلی عادل اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ آر یو سینگ اٹ فرام ویئر یو آر سٹنگ. دیکھیں آپ نے نقشہ پیش کیا, بہت شکریہ نسیم. امریکہ میں وہی کنفیوژن ہے, بلکہ اس سے زیادہ کنفیوژن ہے. امریکہ میں بھی وہی سوال پوچھا جا رہا ہے جو باقی دنیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ یار یہ کیوں جنگ ہو رہی ہے, کس کے لیے ہو رہی ہے, کس کے لیے لڑ رہے ہیں اور کس کے لیے اب ہم مر رہے ہیں. اور یہ سوال آپ کو روز ٹیلی ویژن پہ جو جب رات کو وہ کامیڈی کے پروگرام شروع ہوتے ہیں تو ہر ایک کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کانگریس میں پوچھا جا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کی بڑی حمایت ہے. ایران کی امریکہ کے تعلقات, ایران اور امریکہ کے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ایک نیریٹو آف ہیٹ آپ کہہ لیں, ایک نیریٹو آف رائیولری دونوں طرف بنایا گیا ہے, تو وہ اتنا مستحکم ہے کہ ایران پہ حملے پہ کسی کو اعتراض نہیں. لیکن یہ کیوں ہے, کب ہے, کس لیے ہے, کیسے ہے, اس چیز پہ بہت ساری حیرانی ہے. اور عموماً جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں ممالک جو ہیں وہ یکجا ہو جاتی ہیں, لیکن ہر جو پول آ رہا ہے اس میں میجورٹی یہ شو کر رہی ہے کہ لوگ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں. یہ نہ پوائنٹ آؤٹ کیونکہ یہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے کہ جنگ میں حق پہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کے حق میں. اس کا جو پریشر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ پہ پڑ رہا ہے وہ اب آپ کی ان کی تھوڑی سی یہ بوکھلائی ہوئی جو ٹویٹس آ رہی ہیں کہ میرے خیال میں جب وہ یہ کل جس طرح انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی میں تو کبھی بات نہیں کروں گا, میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جب آج انہوں نے وہ ٹویٹ کی کہ جناب ہم جو ہے وہ ہم نے ان کو سینڈ دیم ٹو ہیل, وہ ایک طرح سے ان کی زبان میں اعتراف یہ ہے کہ وہ بوکھلا گئے ہیں, تھوڑے سے بوکھلا تو نہیں لیکن ہی سرپرائز سرٹنلی. اور سرپرائز پارٹلی اس میں جو سایہ ہے وہ وینزویلا کا ہے. ان کا جو زوم تھا بیکاز ہی ڈز ناٹ تھنک ویری ڈیپلی کہ میں وہ وینزویلا میں گیا اور گھنٹوں میں ختم ہو گیا اور صبح جو ہے میں نے اس کو جہاز میں آ کے بٹھا دیا اور اگلے دن جو ہے ملک تبدیل ہو گیا. تو اچھا اور کون سی لسٹ بنا لو میں نے, اور کہاں کرنا ہے, ایران میں بھی کرنا ہے اور کیوبا میں بھی کرنا ہے, کیوبا میں بھی کرنا ہے اور شاید گرین لینڈ میں بھی کرنا ہے. لیکن یہاں جو سب سے بڑا فریق ہے ان سم ویز وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کے بارے میں جو سوال امریکہ میں آپ پوچھے جا رہے ہیں میں نے کم از کم پچھلے 30 سال میں نہیں دیکھے.
کہ ایک طرح سے اسرائیل ہیز پلیڈ اے ماسٹر اسٹروک، لیکن اٹ میں آلسو ہیو اوور پلیڈ اٹس ہینڈ. ماسٹر اسٹروک یہ ہے اگر کوئی جیت ہے تو صرف نتنیاہو. اسرائیل کا 60 سال سے زیادہ سے جو ہدف تھا، ایران سے بھی بڑا ہدف، وہ یہ ہے. لیکن اسرائیل کا لاجک کیا ہے؟ اسرائیل کا لاجک یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ایک ملک ہے، ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں، اور ہماری سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں مسلمان عرب ملک مل کے ہم پہ حملہ کریں گے، اس لیے ہماری مدد کرو. یہ ان کا لاجک تھا نا، امریکہ کو بھی اور ویسٹ کو بھی، کہ واٹ دے ہیو بین ایبل ٹو ڈو از کہ دے ہیو کارنرڈ ایران، دے ہیو کارنرڈ ٹرمپ. ان دونوں کو مجبور کر دیا ہے کہ نہ اب ٹرمپ نکل سکتا ہے اور نہ ایران کے پاس کوئی اور حل ہے سوائے اس مجبوری کے کہ وہ بیسس پہ اٹیک کرے. بیسس کہاں ہیں؟ وہ دوسرے عرب ممالک میں. سو اف یو آر نیتن یاہو تو آپ کی تو منہ پہ اتنی بڑی اسمائل ہوگی کہ آپ نے ان کو آپس میں بھی لڑا دیا. ان اے وے گلف از شوئنگ ریسٹرینٹ، لیکن وہ کب تک کر سکے گا؟ ایران آؤٹ آف آپشنز اور لیک آف آپشنز، مجبوری میں، ناٹ آؤٹ آف اسٹریٹجی، از فورسڈ ٹو ایکسپینڈ دس. اور ٹرمپ جو ہیں اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہا. ایک آخری جملے کی اجازت دیجیے، بیرسٹر صاحب انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہم بوٹس آف گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں بوٹس آن اوشن کی بات بھی کر لینی چاہیے. اب جو ہے نا وہ بوٹس آف گراؤنڈ والا ہی تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے. لیکن نا بیڑا جب آپ نے بھیج دیا ہے، واپس نکالنے کے لیے بھی کوئی تو کوئی جواز چاہیے ہوگا نا، کوئی آپ کو ہیلا چاہیے ہوگا کہ ہاں جی ہم جیت گئے اس لیے واپس جا رہے ہیں. سو بوٹس میں ناٹ بی آن گراؤنڈ بٹ ان سم ویز دا یو ایس از اسٹک. اس کے لیے ویز ٹو ایگزٹ آر ناٹ دیٹ مچ، وچ ڈز ناٹ مین کہ ایران جو ہے وہ جیت رہا ہے، لیکن واٹ اٹ ڈز مین از کہ امریکہ کو نظر آ گئی کہ وہ جیت سکتا نہیں. ناظرین اب ہم بریک لیں گے، پھر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہ ٹرانسمیشن کو وی ول کیری اٹ تھرو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے پینل سے بھی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس ایمبیسڈر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب. اور جی اوور ٹو یو ایمبیسڈر نغمانہ، یہ آپ اس پر ذرا اگر فوکس کر دیجیے گا کہ واٹس دا فلپ سائڈ. ہمیں پروفیسر عادل نجم نے تو دکھائی ایک سائڈ جہاں کے گین کیا ہے اسرائیل نے ان کے مطابق. بالکل میں ان سے ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت حالات ہیں اس میں تو سب سے بڑی جیت نتن یاہو ہی کی نظر آتی ہے. لیکن the way I look at it, I think it's the beginning of an end for Israel also. آپ کو یاد ہوگا جب حماس نے حملہ کیا تھا، اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ، تو a lot of people said کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو میں نے اس وقت بھی my first comment was کہ this is the beginning of the end. اور اب یہ جس قسم کے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اسرائیل پہ from within Europe, from within Gulf اور Middle East، وہ پہلے سوال نہیں ہوتے تھے. پہلے ابھی دیکھیے پچھلی ٹرم میں تو بات ابراہیم ایکارڈز تک پہنچ گئی تھی اور سب کچھ، لیکن آج صورتحال بہت ڈفرینٹ ہے. آج یہ آئی واز ویری سرپرائز جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے کہ جی ہم نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں سے اپولوجائز کر رہے ہیں. دس از ہاؤ narratives are twisted in the media. ابھی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ بات کروائی ہے and the Saudis have gone to the Chinese saying کہ جی یہ ایران کو آپ سمجھائیں کہ وہ ہمارے ایسٹس پہ حملے نہ کرے. اس کے نتیجے میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ایران کی اور سعودیہ کی کہ جی وہ سعودی کے جو ایسٹس ہیں اس پہ حملہ نہیں کریں گے. اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا، یہ موساد کے ایجنٹس نے کیا تھا جس کو آلریڈی سعودیہ نے پکڑ بھی لیا تھا. تو اس پہ ایک باقاعدہ ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انہوں نے ان کے پریزیڈنٹ نے باقی بھی جو ایرانی پریزیڈنٹ باقی بھی خطے کے ممالک ہیں انہیں بھی ایکسپلینیشن دیا ہے کہ جی ہم آپ کے لوگوں کو نہیں مار رہے، ہم آپ کی سرزمین کو نہیں ہٹ کر رہے، ہم
ان بیسز کو اور ان ایسٹس کو اور ان لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں جو اسرائیل یا امریکہ کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معافی مانگ رہے ہیں یا وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں ایرانینز کے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے. آئی ڈونٹ سی اٹ دیٹ وے. آئی سی اے ویری ویری ڈیپ چینج کمنگ ان دا گلف اسٹیٹس اینڈ آلسو ان دا مغرب اسٹیٹس. اس میں ہی آج دیکھیے ایک خبر ہے کہ انڈونیزیا نے آلریڈی اپنی ممبرشپ سسپینڈ کر دی ہے بورڈ آف پیس کے. جی بالکل. جو کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کمپلیٹلی ایروڈ ہو چکی ہے اور لوگ بہت سمجھ چکے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی اور دنیا میں بھی کہ یہ ایک انریلائبل پارٹنر ہے. ان کا صرف ایک انٹرسٹ ہے اور وہ اپنا آف کورس وار مشین کو چلاتے رہنا اور اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا. سو دے ول ناٹ ڈیفینڈ اینی بڈی. آپ دیکھیے کل میکرون نے کیا کہا ہے, بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. پہلے سے بھی یورپ کافی آن دی ایج تھا. اب میکرون صاحب نے کہا ہے کہ جی نیٹو امریکہ ہمیں سیکورٹی کور نہیں دے سکتا, سو وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم آر اسٹاک پائلز آف نیوکلیئر آرسنل. یہ کل ہی کی تو بات ہے جو ان کا آج سارے اخباروں میں بھی تھا. تو دیکھیے دا ورلڈ از چینجنگ اور دس از I believe this is the beginning of the end, both for Israel and for Donald Trump most certainly. But وہی جو بہت عرصے سے بات کر رہے تھے کہ ایک ہر امپائر کا ہر اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی 240 ایئرز کا ہے آن ایوریج. اس کے بعد وہ پھر امپائر جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے, چاہے کوئی بھی امپائر. اور آپ دیکھ لیں امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پہلے مسلمان تھے, پھر یورپینز آگے, پھر امریکن آگے. اینڈ سنس وی ور ان کالج وی یوز ٹو لرن کہ جی نیکسٹ سینچری وڈ بی دی سینچری آف ایشیا, بوتھ اکنامک, پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک, لیڈ بائی چائنا. اور وی ڈنٹ تھنک وی ور گوئنگ ٹو لیو ٹو سی دس, بٹ وی آر سیئنگ اٹ. سو آئی تھنک سٹل چینج آ رہی ہے. آئی تھنک اٹس ویری ویری بگ گیمبل, ناٹ ریئلی ڈیپ thought through جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر عادل نجم صاحب آف کورس از ان امیرکا, he has his hands on the American pulse, وہ بہتر بتا سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک اس میں ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی بہت ہاتھ ہے, بیکاز نومبر میں تو دیکھیے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے اور جس طرح انہوں نے یہ سارا کیا, یورپ سے بھی لڑائیاں کر رہے ہیں, باقی سب پہ بھی وہ اتنے بڑے ٹیرفز لگا رہے ہیں, that's hurting the Americans more than it's hurting anybody else. So I think کہ he thought کہ یہ اچھا ٹائم ہے. He misjudged کہ شاید چائنا اور روس بالکل ہی خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے. So we have seen in the last 2 days کہ وہ بات نہیں ہے. آپ نے پریزیڈنٹ شی کا بھی میسج دیکھ لیا ہوگا, پوٹن کے بھی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. So I think he misjudged the international environment and he thought کہ جی یہ میں کر لوں گا تو بس میری واہ واہ ہو جائے گی امریکہ میں اگلے 3 سال میرے سیکیور. I don't think that is happening. I think Middle East بھی چینج ہو رہا ہے اور یہ ابراہیم اکارڈز کو تو آپ بالکل اب بھول جائیں, اور گلف بھی چینج ہو رہا ہے. جی بالکل. یہ جو ایک براڈ جو کانٹورز ہیں وہ تو یہی دکھائی دے رہے ہیں جو آپ بھی کہہ رہی ہیں اور پروفیسر عادل نجم بھی کہہ رہے ہیں. ہم بریک کے بعد آئیں گے, پھر بات کریں گے کہ فرام ہیئر ٹو دیر مطلب کہ نیکسٹ فیو ویکس کیسے دکھائی دے رہے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی اپنی جو مختلف ڈیفنس انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے, کہا یہ آپ جلدی تیاری کریں اور پروڈکشن میں جائیں, اور آن دا گراؤنڈ دا وار از کنٹینیوئنگ. آن دا گراؤنڈ ایران جس طرح بھی کر رہا ہے, ریزسٹ کر رہا ہے, اور جنگ کوئی ختم تو نہیں ہوئی. یہ تو بات ہو رہی ہے کہ اور اسلحہ بھیجنے کی, اور اسرائیل لیبنان میں بوٹس آن دا گراؤنڈ اگر تھے تو وہ تو اسرائیل پہنچ گئے. لیبنان میں تو بڑی جنگ ہو رہی ہے اس وقت. تو اس معاملے کو
اس معاملے کو کیپنگ دا لارجر پکچر ان مائنڈ، یہ جو معاملہ ہے اس پہ ہم کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے واپس آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے پینلسٹ سے بھی بات کر رہے تھے. ہمارے پاس ایمبیسڈر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب، اور ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ تو اس وقت ظاہر ہے ایک بڑی ان ایون سچویشن ہے. ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، اور امریکن صدر کے آپ سٹیٹمنٹس سن رہے ہیں. کچھ تو ڈیلیوژنری ہیں اور جس حد تک کہ وہ تباہی مچا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. اسپیشلی کل رات گئے سے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بامبنگ کی، کارپیٹ بامبنگ ان آل اوور ایران، مختلف شہروں وغیرہ میں. تو ہم یہ پوچھیں گے اپنے گیسٹ سے کہ یہ اس چیز کو آگے جاتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ ایمبیسڈر نعمانہ ہاشمی بتا رہی تھی ہمیں بریک سے پہلے کہ یہ چائنا انٹروینڈ کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو، اور دوسری طرف پروفیسر صاحب نے جیسے بتایا کہ امریکہ کے اندر دا وار از ویری ان پاپولر، بٹ ول این ان پاپولر وار مین کہ اٹ بی دی اینڈ آف وار. ہم ڈاکٹر نعمانہ ہاشمی اگر آپ ذرا ویری بریفلی ہمیں بتا دیں یہ چائنا پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ناظرین کو بیفور آئی گو ٹو پروفیسر. دیکھیں جو میری اطلاعات ہیں اور جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ جو ہے وہ بیسیکلی تو یو ایس کا ایلائی ہے، لیکن پچھلے کافی عرصے سے 10 سال سے تقریباً یہ تھوڑا تھوڑا شفٹ آپ کو نظر آنی شروع ہوئی ہوگی، اور ایران اور سعودیہ کی جو رپروچما کرایا تھا وہ بھی چین نے ہی کرایا تھا. ٹھیک. تو اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کریڈیبلٹی ہے وہ تو بالکل زیرو ہو گئی ہے، خاص طور پہ جب سے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے. اور باقی سارے گلف ممالک، بلکہ سعودیہ نے تو کہا بھی تھا کہ جی بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے وہ تو اسرائیل کو بالکل ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ایز اے ڈیپینڈیبل پارٹنر اس کی بالکل پوزیشن جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایروڈیڈ ہے. سو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن دین سعودیہ اپروچڈ چائنا کہ جی آپ ان کو اپروچ کریں اور کہیں کہ ہمارے ٹارگیٹس پہ مت حملہ کریں. تو اس کے I don't know exactly what transpired then, but at the end of the day the result was that both I believe it's a written sort of an agreement کہ وہ ان کے سویلین ٹارگیٹس وغیرہ پہ حملے نہیں کریں گے، اور نہ ہی ابھی تک کر رہے تھے وہ، اور نہ ہی گلف سٹیٹس کا بھی آئے ہے بلیو کہ اسی طرح ہے. لیکن جب تک وہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور ان کی فورسز وہاں رہیں گی تو دین ایران ول کنٹینیو ٹو ہٹ دی امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ، لیکن وہ سعودیہ کے انٹرسٹ کو یا گلف کے انٹرسٹ کو ہٹ نہیں کریں گے. سو دس از واٹ آئی ایم ہیونگ. اب دیکھیں عرب وہ بھی ہوئی ہے، سمٹ ہوئی ہے جو اس میں کہاں قطر میں، اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ آئی ہیونٹ ہیڈ دی چانس ٹو ریئلی لک ایٹ اٹ. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اب جو عرب کنٹریز مل کے کیا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس جنگ کو وہ کتنا جو ہے برداشت کر سکیں گی، کیونکہ ابھی تو اکنامیکلی اور ایز این انویسٹمنٹ ہیون اینڈ ٹورزم ان کا تو بہت زیادہ نقصان آلریڈی ہو. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک دیم ناؤ گڈنس نوز ہاؤ لانگ ٹو ریکور فرام دس شاک. So, as I said earlier, I think بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہاں تھنکنگ میں چینج آئے گی. اینڈ دے قطر پہلے کویت نے شاید کہا تھا if I'm not wrong امریکنز کو کہ جی you should move your bases out, اور اب شاید آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے باقی گلف اسٹیٹس بھی کہیں کہ جی آپ ہمیں پروٹیکٹ تو کر نہیں سکتے تو آپ برائے مہربانی ہم بھی اپنا جنگی ساز و سامان یہاں سے بتائیے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے آپ بہتر جانتی ہیں کہ
from saying to actually doing it, it takes time. But meanwhile, پروفیسر عادل نجم, یہ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پولز آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ویتنام کی جنگ کو جب 6 برس گزر چکے تھے تو اس وقت اتنا کم سپورٹ مل رہی تھی اس وقت صدر کو, امریکہ کے صدر کو, فار دا وار, جتنا کہ 7ویں دن جتنی ایکسٹریم کمی آئی ہے سپورٹ میں. تو اب یہ جو سپورٹ کی کمی ہے, can that necessarily translate into Donald Trump backing off to some extent? تھوڑا سا یہ بیان کیجئے گا ناظرین کے لیے. جی بالکل, آئی تھنک دیٹ may be the poll show تو نہیں, لیکن جو ڈومیسٹک سپورٹ ہے may be the only thing جو ٹرمپ کو موو کر سکتی ہے, کیونکہ ادروائز تو ٹرمپ اتنے مستحکم ہیں نیتن یاہو کی سوے میں کہ he will do what نیتن یاہو asks him. لیکن یہ جو پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے, اور خصوصاً ان کا اپنا بیس, وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ وہ جو نعرہ مارتے تھے کہ میں پیس کا ہوں, چلو آپ نہیں بھی بلیو کرتے تھے, لیکن اب اتنا obvious ہو گیا ہے. So that may be the only thing. لیکن that will have to go beyond the polls. That will have to mean کہ جو کانگریس میں ریپبلکنز ہیں اس میں ہم نے ایک دراڑ دیکھی ہے, اگر وہ بڑھتی ہے تو then he may. لیکن اصلی ایک چیز یہ ہو گئی ہے نسیم میرے خیال میں کہ اب ان کو ایک بہانہ بھی چاہیے نکلنے کا. لیکن کوئی بھی بڑی پاور, لیکن خصوصاً ٹرمپ جیسا شخص تھن سکنڈ, وہ یہ کہہ کے نہیں نکلیں گے اچھا یار یہ تو غلطی ہو گئی تھی تو میں پھر واپس آ کوئی نہیں کہتا ایسے. جی بالکل, انہوں نے تو اس کو جیت بنانا ہے. انہوں نے ساری زندگی نہ کبھی سوری کہا ہے, نہ کبھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, نہ کبھی کوئی اعتراف کیا ہے کہ میں چینج کروں گا. سو ہی ول نیڈ سم فگ لیف ٹو گو. جیسے میں نے گزارش کی تھی, اس وقت چیلنج یہ ہو گیا ہے کہ ایران جنگ ہار نہیں سکتا, امریکہ جنگ جیت نہیں سکتا. رائٹ, ایران اس لیے نہیں ہار سکتا کہ وہ ایگزسٹینشل ہے اس کے لیے, اٹ ول پے اینی پرائس نیڈڈ. امریکہ اس لیے نہیں جیت سکتا کہ اٹ ہیز سین کہ یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ وہ چھوٹی موٹی والی نہیں ہے. سو ناؤ اسرائیل, دیٹس وائی آئی کیپ سیئنگ کہ اسرائیل از دا ونر. مجھے جو ڈر ہے نکلنے میں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور ہیکسیٹ دونوں پچھلے 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ نہیں ہوتا تسی ہنسی بکھاواں گے, وہ باری باری کو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آئی تھنک کہ ان دس بوکلاہٹ کنفیوژن they may take some step which is اتنا زیادہ unimaginable, جو آپ کہہ رہی تھی نا ہم سوچ نہیں سکتے تھے, اب جو ہم نہیں سوچ سکتے اس سے بھی زیادہ کوئی ایسا سٹیپ لے کے تاکہ اس کے کور میں کہیں اچھا جی اب ہم نے کر دیا. ٹرمپ کے لیے بھی اور نیتن یاہو کے لیے بھی آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی کہ ایران کوئی ایسا حملہ کرتا گلف سٹیٹس پہ جس سے گلف سٹیٹس مشتعل ہو کے ٹوٹل وار میں آ جاتے. سو جو امبیسڈر کہہ رہی ہیں وہ درست ہے, اس میں سرپرائز نہیں اس لیے ہونی چاہیے کہ آئی ڈونٹ تھنک ایران کا انٹرسٹ ہے سیویلین اٹیک کرنے پہ. بالکل انہوں نے یہ کہا بھی ہے, بالکل, اور یہی اور اسٹریٹجیکلی بھی نہیں ہے نا, مطلب پہلے بالکل بالکل. اب سوری وہ پروگرام کا یہ ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن یہی جو کہہ رہی امبیسڈر صاحبہ آپ بھی اور جو ایرانی صدر نے کہا ہے وہ تو کچھ اور, انہوں نے بیسکلی ہی ریپیٹڈ دا پوزیشن دیٹ ہی ٹوک ارلیئر کہ بھئی ہم اپنے عرب دوستوں بھائیوں کو نہیں اٹیک کرنا چاہ رہے, لیکن ہم اگر ہمیں وہاں سے اٹیک آئے گا تو وی ہیو نو چوائس. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ اگین. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر بادشاہ ہیں, وہ جیسے یہ وال اسٹریٹ جرنل کے جو انٹرویو انہوں نے کرن تھاپر کو دیا, بڑا اچھا انٹرویو آپ لوگ دیکھیے گا, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از این ایمپرر, تو ایمپرر جو بھی کہے وہ کہہ سکتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بہرحال ہمارے سامنے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. آپ کو ہم پھر دعوت دیتے رہیں گے, تکلیف دیتے رہیں گے, آئیں اپنے جو خیالات ہیں ناظرین سے شیئر کریں, کیونکہ یہ معاملہ خدا کرے اس لمحے ختم ہو جائے, لیکن یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ناظرین اب ہم بریک لیں گے, پھر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہ ٹرانسمیشن کو وی ول کیری اٹ تھرو. اسٹے ود اس.